पढ़ाए थे, वो गैस, बिजली, कोयला, शमसी तवानाई, एटमी तवानाई, आज उसके थोड़े से क्वेश्चंस करूंगी। और इसके अलावा आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ाऊंगी इसके बाद। टू मिनट्स दे दे मुझे जरा प्लीज। सर नाम की जगह लिख दे साइंस, साइंस क्लास क्लास 7th। टीचर मैं तो नहीं नाम। इससे थोड़े से बच्चे बैठते हैं, चलें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ये रिकॉर्डिंग तो यहाँ से होती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आज आप लोगों को पेज नंबर 35 आप लोगों ने ओपन करना है। चैप्टर नंबर 3 जोग्राफिया, चैप्टर नंबर 3 बाब नंबर 3 जोग्राफिया का पेज नंबर आप लोगों ने ओपन करना है 35। उसकी रीडिंग आज मैंने आप लोगों से करवानी है। आखिरी 5 मिनट से मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी रिगार्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर, ठीक है। अच्छा जी, माशी तरक्की, माशी तरक्की क्या चीज़ होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि माशी तरक्की क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वो क्या है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? माशी तरक्की का मतलब होता है प्रोफेसर आर्थर लुइस के मुताबिक, अशिया का मतलब होता है गुड्स, सामान। अशिया का मतलब होता है गुड्स या सामान, आप लोग इसको लिख लें इंग्लिश में। अशिया खिदमात, खिदमात का मतलब होता है सर्विसेज। अशिया चीज़ों को बनाना, खिदमती सर्विसेज, खिदमात जो हैं उनकी पैदावार में इजाफा, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना और लोगों को रोज़गार मुहैया करना, ठीक है, उनको सर्विसेज देना, ये माशी तरक्की है। माशी तरक्की के नतीजे में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मईशत में बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। माशी तरक्की किसी भी मुल्क की मईशत को इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मईशत में चेंजेस लाए जाएँ। जैसे लोग अमूमन, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अमूमन इंडस्ट्रीज़ बनाना जो है इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, और इसके अलावा रोज़गार के लिए तरह-तरह के जो मौके हैं वो लोगों को मुहैया करते हैं। इंडस्ट्रीज़ बना के लोगों को ना सिर्फ सर्विसेज़ मिलती हैं बल्कि चीज़ें भी प्रोड्यूस की जाती हैं। काइंडली मुझे ये बताएँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हैंड रेज़ कर दीजिए, मैंने ये पूछा नहीं आप लोगों से। आवाज़ आ रही है? हैंड रेज़ कर लें ताकि मैं अपना लेक्चर जो है तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। सही। अच्छा, इसके अलावा मुख्तसरन मुख्तसरन किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना माशी तरक्की है। कोई पसमानदा यानी कि गरीब मुल्क अगर उसकी तरक्की याफ्ता मईशत यानी कि उसकी तरक्की होना शुरू हो जाए, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाए, तो वो माशी तरक्की तो वो यानी कि तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना शुरू हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ स्टार्ट हो जाए, तो ये माशी तरक्की कहलाता है। पाकिस्तान में माशी तरक्की का जायज़ा। अब मुल्क पाकिस्तान, सरज़मीन पाकिस्तान ने किस तरह से तरक्की की है, वो आज जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी। पाकिस्तान की माशी तरक्की के पहले दूसरे मरहले का जायज़ा ज़ेल में है। पहले 2 मरहले थे पाकिस्तान के बनने के बाद, जिसमें पाकिस्तान जो है उसने तरक्की
اس کی معیشت نے جو ہے پاکستان نے ترقی مطلب یہ کہ پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ لیا گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جائے، گوڈز اینڈ سروسز یعنی کہ اشیاء و خدمات کا اضافہ کیا جائے تاکہ جو ہے ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ پیج نمبر 35 1947 سے 1950. قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والی صنعتی یونٹ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ تھے. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے حصے میں جو انڈسٹریز آئی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ ہماری ملکی ضروریات کو پورا کرتی. لوگوں کا بڑا ذریعہ آمدن، لوگوں کا جو زیادہ بڑے ذریعہ آمدن قیام پاکستان سے قبل وہ زراعت تھا. لوگ جو تھے وہ زراعت کا جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، ایگریکلچر سیکٹر میں لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. قیام پاکستان سے قبل تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی. پاکستان بننے سے پہلے تجارت یعنی کہ ٹریڈ اور صنعت جو انڈسٹریز ہوتی تھی وہ دوسرے غیر مسلموں یعنی کہ ہندوؤں کے ہاتھ میں یا کرسچنز یا دوسرے نان مسلمس کے ہاتھ میں تھی. مسلمان جو تھے وہ اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تقسیم ہند کی وجہ سے یہ لوگ بھارت چلے گئے. ظاہر بات ہے جو ہندو تھے، جو پارسی تھے، جو کرسچنس تھے اور جو بھی انڈسٹریز ہیں جن کی تجارت جو انڈسٹری یا صنعت کار یا تجارت تاجر تھے وہ وہاں واپس ہندوستان چلے گئے، جس سے ملک کی تجارت اور صنعت کے میدان میں یہ خلا پیدا ہو گیا. اس سے یہ ہوا کہ ملک کی صنعت اور تجارت تھی پاکستان کی اس میں خلا پیدا ہو گیا، یعنی کہ ہم ایک بہت بڑا گیپ سٹارٹ ہو گیا. ظاہر چیزیں جب پروڈیوس نہیں ہوں گی تو پھر تجارت بھی نہیں ہوگی. اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو گیپ تھا اس کو پر کرنے کے لیے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے جو چند مسلمان تاجر تھے، ان میں زیادہ تر جو مسلمان تھے، کچھ مسلمان بھی تو تاجر تھے نا، اب سارے کے سارے تو زراعت میں ہی تھے. کچھ مسلمان جو خوشحال مسلمان تھے جو تاجر تھے وہ یہاں جب پاکستان آئے، مسلمان جو آئے پاکستان تو انہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی، کراچی میں رہے، جس سے کراچی ہمارے تجارت و صنعت کا مرکز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ کراچی میں انڈسٹریز جو ہے وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اگلا صنعتی کانفرنس. اب جب معاشی ترقی کا جو پس منظر 1947 سے 50 تک کا میں نے بتا دیا، تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے 19 جب پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے، تو بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، صنعتی کانفرنس جو ہے وہ قائم کی. ٹھیک ہے، منعقد کی. حکومت نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی، یعنی کہ اس کانفرنس میں صنعتوں کے بارے میں انڈسٹریز کو ڈسکس کیا گیا کہ آیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کو ترقی دی جا سکتی ہے. جس میں موجودہ خام، انہوں نے کہا کہ جو اس وقت موجودہ خام مال ہے جو ہمارے پاکستان میں جو چیزیں اویلیبل ہیں، جس میں پٹسن، کپاس، کاٹن، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتیں، انہیں کا ان اداروں کا قیام جو ہے وہ کیا جائے. جتنا پاکستان میں خام مال، یہ جو چیزیں پاکستان میں موجود ہیں یا اویلیبل ہیں، ان سے جو ہے انڈسٹریز جو ہیں وہ بنائی جائے. ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی. ملک میں جو سرمایہ کاری تھی، انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے انڈسٹریل بورڈ بنایا اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن، یعنی کہ جہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرنی تھی، اس کے لیے یہ ملک مطلب انویسٹمنٹ کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن بنایا گیا تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ لگائی جائے وہ یہ بورڈ کارپوریشن جو ہیں یہ لگائیں. اس کے علاوہ صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی جس سے معاشی ترقی کا آغاز ہو. اس سے ہوا کہ جو ملک تھا ان انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن کے تھرو جو ہے انویسٹمنٹ لگائی جاتی تھی، اور وہ جو تھا معاشی ترقی کے لیے زیادہ جب چیزیں پروڈیوس ہوں گی ملک میں زیادہ سے زیادہ، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری ملک کی ضروریات پوری ہوں گی. جب ملک کی ضروریات پوری ہوں گی تو ہمیں دوسرے ممالک سے چیزیں منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ درآمد نہیں کرنا پڑے گا. ہم اپنی ملک کی ضروریات کو خود پورا کریں گے. جب ملک کی ضرورت کو خود پورا کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ پھر جو چیزیں بنیں گی ہم دوسرے ممالک میں بھی برآمد کریں گے، جس سے جو ہے معاشی ترقی جو ہے وہ ملک میں ہوگی. اب معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ تو 1945 سے 50 تک کے، اب 50 تک کا مرحلہ تو ختم ہو گیا، اب 1950 سے 60 تک کا مرحلہ تھا. ٹھیک ہے، 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان عرفہ اسد بیٹا ویڈیو آف کر دو.
ویڈیو آف، آپ لوگوں نے پلیز کائنڈلی ویڈیو نہیں آف کرنی. ٹھیک ہے. اچھا جی، معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ 1950 سے 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران، جب کوریا سے جنگ ہوئی ہو رہی تھی 1950 سے 52 میں جو جنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، کوریا کی، تو دوران حکومت پاکستان نے ایک آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خوب زر مبادلہ کمایا. گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا کہ انہوں نے کم سے کم قیمت پہ جو ہے چیزیں منگوانا شروع کر دیں اور درآمد کی، اور انہیں مطلب یہ کہ سستے داموں جو تھا وہ دنیا میں سیل کیا کرتے تھے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے جنگ ختم ہوئی تو کوریا کی کوئی جنگ تھی، ٹھیک ہے، ہونے کے بعد پاکستان میں نہیں تھی، پاکستان سے نہیں تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد خام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی. گورنمنٹ نے کیا کیا کہ خام مال کے ملک میں جو چیزیں اویلیبل تھیں ان کی قیمتیں کم کی، اور حکومت کی اشیاء صرف، یعنی کہ جو بھی چیزیں تھیں پاکستان میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی تھی ان میں درآمد پر پابندیاں عائد کر دی. یعنی کہ جو دوسری چیزیں منگایا کرتے تھے دوسرے ممالک سے، درآمد تھی وہ بند کر دی، اور اپنے ملک میں ہی چیزوں کو جو ہے خام مال کی قیمتوں میں کم کر کے چیزیں پروڈیوس کی اور بیچنا شروع کر دی، جس سے پاکستان کے صنعتی شعبے نے کافی ترقی. تو ملک کا جو صنعتی شعبہ تھا اس نے بہت زیادہ ترقی کی. پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن، ٹھیک ہے، پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کیا تھی؟ حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ، انہوں نے ایک مالیاتی ادارہ قائم کیا. اس ادارے میں کیا تھا؟ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیے گئی. یہ اس طرح ایک کارپوریشن کا نام تھا. اس کارپوریشن نے زیادہ سرمایہ کاری، انہوں نے کیا کرتی کہ گورنمنٹ نے یہ جو کارپوریشن بنائی تھی اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ زیادہ سرمایہ انویسٹمنٹ پیسہ لگاتی تھی سیمنٹ پر، کاغذ پر، سوئی گیس پر، سوئی گیس پائپ لائن پر، شپ یارڈ وغیرہ کے شعبوں میں. ٹھیک ہے، ان شعبوں میں خوب پیسہ لگا کے ان کو ترقی دی. آج آپ پاکستان میں دیکھیں جو سب سے بڑی صنعتیں ہیں وہ ہمارے پاس سیمنٹ، کاغذ، سوئی گیس پائپ لائن، شپ یارڈ وغیرہ کے شعبے ہی ہیں. 1959 سے 60 میں پاکستان میں خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبہ کا حصہ، جو ہمارے ملک میں جو سامان پروڈیوس ہو رہا تھا اس میں صنعتوں نے جو ہے کا حصہ 11.9% رہا. اس عرصے کے دوران بڑے پیمانے کی صنعتوں نے خوب ترقی کی. جو یہ بڑے پیمانے کی سیمنٹ، کاغذ، سوئی گیس پائپ لائن، شپ یارڈ وغیرہ کے جو شعبے تھے انہوں نے خوب ترقی کی. اس دوران کئی کارخانوں کا قیام عمل میں آیا. بہت سارے کارخانے تھے جو فیکٹریز تھیں وہ جو تھیں وہ بنائی گئی. پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک کے لیے تھا. 1955 سے 31 جولائی تک 1960 تک رہا. جو پاکستان میں جو معاشی ترقی کا ترقی جو تھی اس کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ 1960 تک جو تھا وہ یہ پاکستان کا پہلا نہیں، پاکستان کا یہ خیر والا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پہلا مرحلہ ختم ہونے کے بعد جو حجم تھا پہلے مرحلے کا. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی ایسا ہے کہ جو یہ حجم اور یہ جو اعداد و شمار آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ آپ کے پہلے مرحلے کے ہیں، دوسرے مرحلے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اور پہلا مرحلہ جو تھا وہ پہلا مرحلہ جو تھا وہ 1955 تک، مطلب سے 1960 پہلا مرحلہ ناکام ہو تو یہ دوسرا مرحلہ لکھا پاکستان کا. دوسرا یہاں پہ نا دوسرا لکھا، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا وہ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک رہا. ٹھیک ہے. حجم، اس میں جو اخراجات تھے وہ تھے 1,080 کروڑ روپے کا جو ہے انویسٹمنٹ لگایا گیا تھا، پیسہ لگا تھا. اعداد و شمار، اب جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہی ہوں یہ پہلے مرحلے کی ہے، دوسرے مرحلے کی نہیں ہے. پہلے مرحلے سے کیا ہوا؟ مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا.
اور یہ پورے لیکن اس سے پورے ہدف حاصل نہیں ہوئے۔ شرح ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ ریٹ، شرح ترقی کو انڈر لائن کر کے آپ لکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ریٹ جو تھا وہ قومی آمدنی کا صرف 11% تھا، یعنی کہ صرف 11%، یعنی بہت کم تھا۔ قومی آمدنی جو تھی وہ تقریباً 70-80% ہوتی تو چلو پھر کچھ ایکسیپٹیبل تھا، 11% بہت کم تھا۔ فیکس آمدنی صرف 3% تھی، یعنی کہ پر پرسن جو انکم تھی وہ صرف اونلی 3% تھی۔ ملک کی بچتوں کی شرح میں کم تھی، ملک میں انویسٹمنٹ زیادہ تھی، پیسہ زیادہ کاموں پہ لگایا جا رہا تھا لیکن سیونگ بہت کم تھی۔ صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم کی گئی، بہت ساری صنعتیں اس زمانے میں پروڈیوس کی۔ پوائنٹ نمبر 3، کاغذ تھا، نیوز پرنٹ تھا، گتا تھا، کھاد تھا، کیمیائی اشیاء تھیں، ایسے متعلق جو تھی صنعتیں وغیرہ تھیں۔ آبادی دیکھی جائے تو اس کی شرح 1.6 یعنی کہ اچھی بھلی آبادی میں اضافہ تھا، اس لحاظ سے ہماری شرح ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ ریٹ، فیکس آمدنی اور یہ سب کچھ ہمارا بہت کم تھا۔ اس عرصے کے دوران برآمدات کو نہ بڑھایا جا سکا بلکہ اس کے برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ درآمدات امپورٹس زیادہ تھیں، ایکسپورٹس کم تھیں۔ برآمدات ایکسپورٹس کو کہتے ہیں، درآمدات امپورٹس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی ملک کی امپورٹ زیادہ ہو، ایکسپورٹس کم ہو تو وہ ملک ترقی پذیر ملک یعنی کہ پسماندہ اور غریب ملک ہوتا ہے۔ جس ملک وہی ترقی یافتہ ہوتا ہے جس کی برآمدات زیادہ اور درآمدات یعنی کہ امپورٹس کم ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی چیزیں پروڈیوس کر کے دوسرے ملک کو بیچے تو وہ برآمدات ہوتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ، توازن ادائیگی یعنی کہ بیلنس آف پیمنٹ بہت زیادہ خراب تھا، یہاں تک کہ پہلے 4 سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ جو توازن ادائیگی تھی یعنی کہ بیلنس آف پیمنٹ اتنا خراب تھا کہ اس میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی بہت زیادہ انکم، پہلا تو نا بیلنس آف پیمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو نا گیپ امیر و غریب میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ملک جو ہوتا ہے وہ بہت سارا جو پیسے، تنخواہیں، پیمنٹس جو ہے وہ خود کرنی پڑتی ہیں، ادارے ترقی نہیں کر رہے ہوتے خود پیمنٹ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ملک جو ہوتا ہے اس سے توازن ادائیگی یا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوتا ہے، تو اس میں 24 کروڑ کا گورنمنٹ کو نقصان ہوا۔ ساتواں، اس دوران زرعی فصلوں کی پیداوار میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا، جو زرعی ایگریکلچر سیکٹر تھا اس میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ حاصل اور ناکامیاں، یہ جو آپ نے پچھلے اوپر جو 5 سالہ منصوبے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے یہ جو 5 سالہ منصوبے جو پڑھے ہیں، ایک 5 سالہ منصوبہ یہ پہلا تھا اور دوسرا مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں یہ اعداد و شمار اور حجم، اس میں ہوا کیا، حاصل ناکامیاں کیا تھیں، درج بالا اعداد و شمار سے اندازہ لگایا۔ آپ جو پچھلا سب کچھ پڑھ چکے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ، جو پہلا 5 سالہ منصوبہ آپ نے پڑھا ہے، بیشتر شعبوں میں ناکام رہا، یعنی کہ ملک کو نقصان رہا۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تجربے کی بدولت نئی سوچ اور انداز و فکر نے جنم لیا۔ جو نئی سوچ اور انداز فکر جو تھا اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جنم لیا۔ جب انڈسٹریز پروڈیوس ہوں گی، انویسٹمنٹ لگیں گی، نئی سوچ ہوگی تو ملک اسی طرح ترقی کرے گا۔ بے شک یہ منصوبہ ناکام تھا لیکن اس نے کافی ترقی کر لی تھی، ٹھیک ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار کی تیز کرنے اور آئندہ کی ترقیاتی منصوبہ جات میں کو تشکیل دینے میں مدد ملی۔ آپ نے جو پہلا دوسرا مرحلہ پڑھا ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے خوب مطلب یہ کہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مدد ملی۔ اچھا جی، پہلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو پڑھایا آج معاشی ترقی، پھر معاشی ترقی کی میں نے آپ کو تعریف کروائی، معاشی ترقی کے بعد جب آپ کو میں نے تعریف کرائی ہے، تعریف کے بعد معاشی ترقی کا جائزہ۔ اچھا، جو یہ پہلا 5 سالہ یہ جو پہلا مرحلہ تھا نا جو آپ نے پڑھا ہے، اس کے پہلے یہ پہلا مرحلہ تھا، پھر دوسرا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد جو یہ آپ نے حجم اور اعداد و شمار اور حاصل ناکامیاں پڑھی ہیں یہ آپ کی پہلے مرحلے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، پاکستان کی بین الاقوامی تجارت، ٹھیک ہے، بعض ممالک میں معدنی ذخائر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری تعداد میں
معدنی ذخائر یعنی کہ منرل ریسورسز پائے جاتے ہیں. تو بعض ممالک زرعی میدان میں آگے ہوتے ہیں. کچھ ممالک میں ایگریکلچر سیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی انہوں نے کی ہوتی ہے. تو کچھ میں منرل زیادہ ہیں, کچھ میں ایگریکلچر سیکٹر زیادہ لوگ ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. بعض ممالک اپنی ضروریات کی اشیاء کم لاگت میں پر خود تیار کرتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انڈسٹریز خود ہی کم اخراجات سے بنا لیتے ہیں. جبکہ کچھ ممالک اپنی افرادی قوت کو بیرون ملک بھیجتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لوگوں کو دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس میں فادر یا کوئی فیملی ممبر جو ہوتا ہے وہ باہر دوسرے ملک میں بیرون ملک ہوتا ہے اور وہ یہاں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں جس سے گھر چلتے ہیں. اشیاء ضرورت کا یہ غیر متوازن پھیلاؤ, ہمیں جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں جو یہ ان بیلنس جو پھیلاؤ ہوتا ہے, اسے بین الاقوامی تجارت کے آغاز کا باعث بنی. جیسے اگر کسی ملک میں معدنی ذخائر, جیسے ہمارے ملک میں پیٹرولیم آئل بہت زیادہ کم ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہم سعودی عرب اور ایران اور ان ممالک سے جو ہے پیٹرولیم آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں یا پیٹرول امپورٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ملک میں الیکٹرانکس, یہ جہاز, یہ بڑی بڑی مشینریز نہیں ہیں تو ہم وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. کارز کے جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو امپورٹ کرتے ہیں, ان کے اسپیئر پارٹس کو امپورٹ کر لیتے ہیں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی ہے, وہ ہم سے زراعت جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ منگواتے ہیں. برآمدات اور درآمدات. برآمدات کیا چیز ہے؟ ایک ملک اپنی تیار کردہ اشیاء کو کسی دوسرے ملک کو فروغ کرے. اگر کوئی ملک کوئی چیز پروڈیوس کر کے دوسرے ملک کو سیل کرتا ہے وہ برآمدات ہوتی ہے, یعنی کہ ایکسپورٹس. اگر کوئی ملک اپنی چیز کو پروڈیوس کرے, اپنی چیز کو بنائے اور بنانے کے بعد دوسرے ملک کو سیل کر دے, وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ملک اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ملک دوسرے ممالک سے چیزوں کو منگواتا ہے اور منگوا کر اپنے ملک میں جو ہے منگوانے کو, اسے درآمدات کہتے ہیں. برآمدات کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ملک سے دوسرے ملک کو چیزوں کو بیچنا. اور درآمدات کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسرے ملک سے اپنے ملک میں چیز کو منگوانا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے پیج نمبر 35 36 تھا. آپ پیج نمبر 37 پہ آ جائیں. پاکستان کے برآمدات. پاکستان کون کون سی چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے اور دوسرے ملک کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے, اب جتنے اعداد و شمار آپ اس میں پڑھیں گے 2011 سے 12 کی ہوں گے, جتنی انفارمیشن آپ پڑھیں گے وہ 2011 سے 12 کی ہوگی. 2011 سے 12 میں پاکستان میں برآمدات یعنی کہ جو ایکسپورٹس تھیں اس کا کل حجم 20,474 ملین امریکی ڈالر تھا. یعنی کہ ہم اتنا پیسہ جو تھا اس میں ہمیں برآمدات سے جو ہے وہ حاصل ہوا. پاکستان میں برآمدات کیا ہیں؟ ہم پہلے چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں, بعد میں ان کو مطلب جو بھی ہے. ٹھیک ہے, چاول. پاکستان میں چاول کی بہترین اقسام پیدا ہوتی ہیں. پاکستان میں بہت اچھی قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے. بیرون ممالک سے چاول کی تجارت ایک سرکاری ادارہ, ہمارے ملک میں سرکاری ادارہ ہے رائس ٹریڈنگ کارپوریشن, اس کے سپورٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے ادارہ کہ اس ادارے میں یہ ادارہ دوسرے نجی اداروں سے, چھوٹے اداروں سے, کارخانوں سے چاول کو خریدتا ہے اور دوسرے ممالک میں چاول بیچتا ہے. جن ممالک میں چاول بیچتا ہے ان میں ہے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, ابوظہبی, عراق, ایران, برازیل, لیبیا, سری لنکا, سنگاپور, انڈونیشیا, برطانیہ, کینیڈا, جرمنی. امریکہ کو یہ ملک جو ہے چاول برآمد کرتا ہے یعنی کہ ایکسپورٹس کرتا ہے. اکنامک سروے آف پاکستان میں 2011 سے 12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے 1,792 ملین ڈالر جو ہے وہ چاول دوسرے ممالک کو بیچا, یعنی کہ اتنا پیسہ کمایا. کپاس یعنی کہ کاٹن اور کاٹن کی مصنوعات. ہمارے ملک میں مختلف اقسام کی کپاس کاشت کی جاتی ہے, مختلف قسم کی کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے. 2011 سے 12 کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس جو جو کپاس ہے اور اس سے مصنوعات جو ہیں وہ تقریباً 10,358 ملین ڈالر کا جو ہے زر مبادلہ, یعنی کہ ہم نے اتنا پیسہ کمایا ہے. پاکستان کپاس اور اس کی درج ذیل مصنوعات برآمد کرتا ہے. ہمارے پاس جو کپاس یعنی کہ کاٹن ہے اس سے خام روئی بنتی ہے, سوتی کپڑا, دھاگا, ہوزری,
اور تیار شدہ ملبوسات جو ہیں مطلب یہ قمیضیں اور کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ ہم دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں۔ پاکستان کپاس زیادہ تر کینیڈا، امریکہ، جاپان، ہانگ کانگ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، پولینڈ، جرمنی، بیلجیم وغیرہ کو برآمد کرتا ہے۔ کھیلوں کا سامان، کھیلوں کے سامان کی تیاری کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلوں کا سامان سیالکوٹ اور لاہور میں بنتا ہے، اور اس میں والی بال، فٹ بال، کریم بورڈ، ہاکی، کرکٹ، یہ سارا سامان ہوتا ہے۔ اور جتنا سامان ہے وہ پاکستان اپنا کھیلوں کا سامان بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جرمنی، امریکہ وغیرہ کو اپنا پاکستان کھیلوں کا سامان بیچتا ہے۔ چمڑا اور اس کی مصنوعات، مویشیوں سے جہاں دودھ ہمیں چمڑا کیسے، جیسے جو مویشی جو کیٹلز ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان سے دودھ، مکھن، گوشت کے علاوہ ان کی کھالیں بھی ضروری ہوتی ہیں، اور ان کھالوں سے چمڑا بنتا ہے۔ چمڑا رنگنے اور تیار کرنے کے لیے ٹینریز کافی تعداد میں چمڑا تیار کرنے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں جو کہ چمڑے کو رنگتی ہیں۔ چمڑے سے سوٹ کیس بنتے ہیں، بیگ، تھیلیوں، جیکٹ، دیگر سامان بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جوتے بنتے ہیں۔ ان کی صنعتیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ چمڑے سے تیار شدہ سامان زیادہ تر جاپان، جو چمڑے سے سامان تیار ہوتا ہے وہ جاپان، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، اٹلی، روس، اسپین، چین، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ چمڑا اور اس کی مصنوعات کی برآمدات قریباً 821 ملین ہے۔ پاکستان جو چمڑا برآمد کرتا ہے اس سے 821 ملین جو ہے پاکستان جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے۔ پاکستان میں قالین، کمبل اور چٹائیاں بھی برآمد ہوتی ہیں جو کہ لاہور، فیصل آباد، ملتان، جھنگ اور سانگلہ ہل کے علاقوں میں قالین وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اور پاکستان اپنے قالین، کمبل، چٹائیاں جرمنی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کو برآمد کرتا ہے۔ 2011 سے 12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے قالین بافی یعنی کہ قالین بنانے، کمبلوں، چٹائیوں سے تقریباً $111 ملین کمایا ہے۔ سب سے ایک بہت بڑی صنعت پاکستان میں سیمنٹ بھی ہے، اور سیمنٹ جو ہے پاکستان سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین وغیرہ کو برآمد کرتا ہے۔ 2011 سے 12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان جو ہے وہ $372.2 ملین سیمنٹ سے کماتا ہے۔ پاکستان میں بہت سیمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ علاج، جراحی اور طبی سامان، یہ جو ہے سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ پاکستان میں علاج، جراحی اور طبی سامان، سرجیکل انسٹرومنٹس بہت زیادہ مشہور ہیں۔ عموماً ان کی فیکٹریز گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ آلات لاطینی امریکہ، افریقہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ کو پاکستان برآمد کرتا ہے۔ 2011 سے 12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان علاج، جراحی اور طبی سامان سے $216.6 ملین جو ہے وہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا۔ میں آپ لوگوں کو اگلی ریڈنگ میں پاکستان کی درآمدات اور MCQs کچھ کروا دوں گی۔ تو یہ آج کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2 تھا یہ 7th کلاس کا، اور آپ لوگوں نے پہلا لیکچر میں نے اس چیپٹر کا دے دیا تھا۔ تو چیپٹر کا نام ہے معاشی ترقی اور توانائی کے وسائل۔ اس کا لیکچر 2 تھا۔ اس کو یہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کے سوال ہوں تو آپ ہم سے جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔